نئے उभरते हुए फातह ईरान की ताकत का अंदाज़ा अगर आपने लगाना है तो आप इस बात से लगाएं कि ईरान मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी था और अमेरिका तरले मिन्नतें कर रहा था। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था और ईरान को राज़ी कर रहा था। बिलाखिर ईरान को राज़ी किया गया और मुज़ाकरात कतर में जो मुज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान और कतर ने अलहदा नशिस्तें की और उनसे मुलाकात की। नाज़रीन, इस मुज़ाकरात के हवाले से आपको तफसील देंगे। साथ ही बाजवड़ में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक शहरी के घर पे ड्रोन हमला हुआ है जिसमें 3 अफराद फैमिली के एक ही ख़ानदान के बीच में जाबहक हो गए हैं, 5 बीच में ज़ख्मी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो धरना जारी है उसमें अल्टीमेटम दिया गया है 4 जुलाई का कि आगे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च किया जाएगा अगर उनके मुतालबात तस्लीम न हुए। साथ ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो उनके सरबराह हैं शौकत नवाज़ मीर, उनकी गिरफ़्तारी हुई है मगर गिरफ़्तारी अब तक ज़ाहिर नहीं की गई, ना ही किसी अदालत में उसे पेश किया गया है। अब तक पुलिस और सिक्योरिटी इदारे भी गिरफ़्तारी से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कौन कौन से ख़तरात सामने हैं। कल एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के सूबा खैबर पुख्तनख्वा पे ड्रोन हमला किया है जो नाकाम बना दिया गया है। इस पे नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वाले से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि यार वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन कतर में मुज़ाकरात हुए। बुध के दिन पाकिस्तान ने और कतर ने अलहदा नशिस्तें की उनसे। जो अमरीकी वफ़द था वेटकॉफ केशनर, उनसे मुलाकातें हुई और दूसरी साइड पे जो ईरानी वफ़द था उनकी अलहदा से जो है पाकिस्तान और कतर के साथ अलहदा नशिस्तें हुई। आगे मुज़ाकरात जारी रखने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि आगे जो है आयतुल्लाह हमनाई जो शहीद जो हैं उनका जनाज़ा जो है वो 4 जुलाई को गालिबन होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, हो सकता है कि बीच में जो पाकिस्तान के CDF हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी उसमें शिरकत करें। लिहाजा ये जो नशिस्त है, अगली नशिस्त, उस पर इन्होंने दोनों ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है मुज़ाकरात पे, लेकिन वो जनाजा के बाद मेरे ख़्याल में अगली नशिस्त होगी, वो भी ईरान से बातचीत की जाएगी दोबारा। ईरान फ़िलहाल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अमेरिका नहीं चाह रहा कि उनके वो $12 अरब में से $6 अरब या $12 अरब एक साथ रिलीज़ किए जाएं। वो ये फ़ायदा फ़िलहाल ईरान को नहीं दे रहा और ईरान भी मुज़ाकरात में इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि अब तक उनका जो मुंजमद असासे हैं, जो उनके अपने पैसे हैं, जो दीगर ममालिक में मुंजमद किए गए हैं, वो अब तक रिलीज़ ना हो तो आगे मुज़ाकरात का फ़ायदा उन्हें नज़र नहीं आ रहा। चूँकि अगर ये पैसे रिलीज़ होते हैं तो पहले भी हम कह चुके हैं कि वो बढ़तरी ईरान की ऊपर आएगी कि एक और मुंजमद जो असासे थे वो उन्होंने हासिल कर लिए। आगे मिड टर्म इंतखाबात आ रहे हैं, ट्रंप उसलिए उसमें थोड़ा सा हिचकिचा रहा है और जो कतर की तरफ से ऑफ़र की जा रही है, मगर वो जितने अपने पैसे हैं, जो अपने मुंजमद असासे हैं, वो ईरान लेना चाहता है। ईरान भी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हमने अमेरिका को जो है वो झुकाया हुआ है, घुटनों पे आ गया। मुज़ाकरात जिस तरह आपने देखे कि ईरान ने फिर मुअत्तल कर दिए थे, पाकिस्तान ने फिर कोशिशें की और फिर ईरान को राज़ी किया पाकिस्तान की सालसी में, तो ताकत का अंदाज़ा तो आप उससे लगा सकते हैं ना। एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करेगा, मगर चूँकि अमेरिका की ग़ुलामी ज़्यादातर ममालिक कर रहे हैं। अगर आप इंडिया देखें, पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, अरब ममालिक देखें, ये तो छोटे ममालिक मैं बता रहा हूँ, चाइना के बग़ैर, चाइना और रशिया, इन दो को साइड पे कर लें, बाकी ज़्यादातर जितने भी ममालिक हैं, अगर अमेरिका एक बार कह दे कि हमने आपसे मीटिंग करनी है और या एक दावत दे दे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ममालिक सर के बल चल कर नहीं जाएंगे। डेफिनेटली ये अपने टाइम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उधर पहुँचे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया की सुपर ताकत के सदर ने उनको मीटिंग के लिए दावत दी है। यहाँ पे ईरान को देखिए,
کہ اب تک جو ہے وہ اڑا ہوا ہے. تو یہ اڑنا زیادہ تر دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تکبر آ گیا ہے اور ان میں، اور تھوڑی بہت جیت حاصل کرنے کے بعد ان میں ایک نشہ آ گیا ہے. جیت کا اپنا ایک نشہ بھی ہوتا ہے اور جیت کا اپنا ایک مزہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے وہ جو ان پہ حملے ہوئے وہ ایران نے برداشت کیے، شہادتیں ان کی ہوئیں، لیڈرشپ ان کی گئی ہے، شہید ہوئی ہے. آگے بھی وہ ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. آپ اگر دیکھیں یہ 47 سال ان کے سب کچھ، ان کے جو ہے اربوں ڈالر ان کے دیگر ممالک میں منجمد کیے گئے. انہوں نے اس سختی میں مقابلہ کیا، اور دو ایسے ممالک کا جو دنیا بھر میں طاقت کے لیے مانے جاتے ہیں، جن کے پاس، دونوں کے پاس ایک تو سپر طاقت ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، دونوں مل کے ان کا مقابلہ کرنا، مطلب اس حد تک مقابلہ کرنا کہ بس دنیا کو ثابت کر دی ہے کہ ہم محدود وسائل میں اور پابندیوں کے باوجود ہمارا اپر ہینڈ ہے، اور وہ دنیا نے مان لیا. تو یہ ایک بڑی بات تھی، ان کی جیت ہوئی ہے، انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ہر وہ چیز کریں گے اپنے مطالبات پہ، تو وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. تو جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے ہم دوسرے اینگل سے سوچتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، پوری دنیا کو پریشانی ہے. جب ان کے ملک پہ مشکل آئی ہے، جس طرح رشیا کے صدر نے کہا تھا یا ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا تھا پاکستان نہیں ہوگا یا رشیا نہیں ہوگا تو ہم نے دنیا کا کیا کرنا. اس لیے وہ بھی دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے. انہوں نے جو عرب ممالک کو تھوڑا ٹائٹ رکھا. ابھی میں ریسنٹلی بیان میں نے دیکھا جے ڈی وینس کا، وائس پریزیڈنٹ کا، حیران کن طور پہ بیان تھا. وہ عربوں کا ایک، عرب ممالک جتنے بھی ہیں ان کا وہ ڈر اور خوف، اور دوسری طرف جو مشرق وسطیٰ کی چودراہٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان بیانات میں آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے. امریکہ کے صدر جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑوس ممالک میں ان کو تنگ کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا، تو پھر ہم میدان میں آئیں گے، ہم سامنے آئیں گے، ہم جواب دیں گے. تو اس بات سے آپ خود ہی نکال سکتے ہیں ساری چیزیں کہ اس ٹائم پہ اس لڑائی میں جیتا کون ہے، اور مشرق وسطیٰ میں چودراہٹ کس کی بنی ہے. کون دھمکاتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے. اشارہ کس طرف تھا؟ زیادہ تر عرب ممالک کی طرف اشارہ تھا، اسرائیل کی طرف اشارہ تھا. تو اشارے انہوں نے امریکہ نے باقاعدہ کر دیے. یہ بہت بڑی جیت ہے ایران کی. آپ اگر اس کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ڈیٹیل اس کی سامنے آئیں گی. عرب ممالک تو شروع میں کچلنا چاہ رہے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ کچلا جائے، اس کی بدماشی زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ امریکہ بار بار شروع میں جو دھمکیاں دے رہا تھا، عرب ممالک یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار صرف ان سے کام نہیں چلتا کہ آپ بار بار ان کو ڈرائیں، کریں بس ان کو ابھی ہٹائیں، ختم کریں، ان کو کام ختم کریں. مگر ایران نے پھر ثابت کر دیا، وہ لڑے رہے. اب عربوں کو وقتہ پڑ گیا، ان کو ڈر اور خوف ہے. وہ پیسے بھی دیں گے، تعلقات بھی اچھے رکھیں گے، چھپ چھپ کے ملیں گے بھی. دوسرے تیسرے ممالک پاکستان کے ذریعے بھی آگے بات کریں گے، کیونکہ رہنا تو انہی ممالک نے ان کے ساتھ ہے. اور جس پہ اس کا بھروسہ تھا امریکہ پہ، جو یہاں پہ ان کے عرب ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں ان کے اڈے تھے، اس کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اب عرب ممالک میں ایک خوف تو ہے، انہیں اندازہ ہے. یہ ایک ایسا خوف ہے کہ آگے جا کے ان پہ زیادہ اثر پڑے گا. عرب ممالک کی زیادہ اکانومی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. مگر چونکہ امیر ملک ہیں، یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ یار متحدہ عرب امارات ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، نہ بحرین ختم ہوگا، نہ کویت ختم ہوگا، اور نہ متحدہ عرب امارات ختم ہوگا. بلکہ آگے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مزید اوپر لے کے آ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے تیز چلیں گے. مگر ایک ڈر اور خوف اس لڑائی میں جو پیدا ہوا ہے، اس کو دور کرنے میں اور تعلقات بہتر کرنے میں کافی وقت لگے گا. تو آگے آیت اللہ خامنائی کا جو جنازہ ہے، اس میں یہی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ 2 کروڑ سے زائد کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. انڈیا کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی اس میں نہیں ہوں گے. ان کے لیے بھی طے کرنا بڑا مشکل ہے. جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہاں پہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، مگر وہ بڑا مشکل اس کو لگ رہا ہے مینیج کرنا اس کو. اور وہ اپنے کسی نمائندے کو یا وزیر خارجہ کو یا اپنے کسی نمائندے کو اس میں بھیج سکتے ہیں. بہرحال پاکستان کی پارٹیسپیشن ایک بہترین حکمت عملی ہے جو پاکستان نے اختیار کی ہے، اور پاکستان کو بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی چاہیے. ہمارے صدر جو ہیں وہ بھی 10 جولائی کو اس کے بعد جو ہے
ایران جائیں گے اور وہاں پہ تفصیلی بات چیت ہوگی. بہت سے معاملات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ پاکستان نے آگے جا کے طے کرنے. باجوڑ میں ناظرین ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ باجوڑ میں جو ایک شہری تھا سید ولی جان ولد عجب خان اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھا. یہ شنکوٹ کا علاقہ ہے, خار باجوڑ کا علاقہ ہے, وہاں پہ ڈرون کارروائی ہوئی اور اس کے گھر میں جو افراد تھے اس میں 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, جن میں اسحاق جس کی عمر صرف 15 سال تھی. امتیاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر 30 سال تھی اور ایک 5 سالہ منیبہ ایک لڑکی تھی, بیچ میں بچی تھی, وہ بیچ میں شہید ہو گئی ہے. 5 افراد اس کے گھر کے جو ہے وہ زخمی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, یہ خار باجوڑ کے پوش ایریا ہے, آپ اس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر پہ یکدم جو ہے ناگہانی اس طرح کی آفت آ جاتی ہے تو ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. تو اس گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ باجوڑ خار میں اور باجوڑ کے مختلف علاقوں میں اسی پہ احتجاج ہوا کہ جو وہاں پہ عسکریت پسندی ہو رہی ہے, جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, جو راستے بلاک ہے, جو اسی طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس پہ انہوں نے بھرپور احتجاج کیا تھا. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں چونکہ شدت پسندوں کے ہاتھ میں ناظرین جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, وہ مشکلات کھڑی کر رہی ہیں. آگے جا کے مزید مشکلات بھی ہوں گی. ایک تو خیبر پختونخوا میں کل ایک اور افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ملا گوری ضلع خیبر پہ ایک ڈرون حملہ کیا گیا جس کو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ناکارہ بنا دیا. اسی طرح کی کارروائیاں افغانستان سے جاری ہیں. تھوڑا پاکستان کو احتیاط کرنی پڑے گی. ان کے آگے جا کے ہمارے اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں, مگر اگر آپ ان کی جو پالیسی ہے اور جو ہمارے دشمن ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ آگے یہ پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کریں گے. افغانستان کو یہ جدید کچھ ہتھیار تو وہاں سے فراہم کیے جا رہے ہیں اور اب ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے. جو دنیا کی آج کل کی لڑائیاں ہیں وہ مختلف ہو گئی ہیں. اب زیادہ تر FPV ڈرونز وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں, کامکازی ڈرون استعمال کیے جاتے ہیں, اور ان دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے پاس ہیں اور وہ آگے کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان میں عسکریت پسند موجود ہیں ان کو بھی یہ فراہم کریں گے. تو آگے ہمارے لیے مشکلات انٹرنلی بھی ہیں اور افغانستان کے اندر جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ہوں گی. آگے مشکلات پاکستان کو ہوں گی. ان کا یہ مطلب ایک گوریلا وار کی جو ان کی ایک پالیسی ہے, گوریلا وار میں ہماری افواج بھی ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں, ان ٹرائبل میں کافی لڑائی لڑ چکے ہیں, مگر ان کا یہ ہے ایک ہتھیار ہے گات لگائے بیٹھے ہونا, گوریلا لڑائیاں. اور اگر ڈرون جدید ٹیکنالوجی جو ان کے پاس پہلے سے کوارڈ کاپٹر وغیرہ موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ معاملات آگے خراب ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو دیکھنا پڑے گا اسپیشلی ان چیزوں کو. افغانستان کے نقطہ نظر سے پاکستان کو اپنی ایک پالیسی بھی واضح کرنا پڑے گی, کیونکہ وہاں پہ آپ کے عسکریت پسند موجود ہیں اور وہیں سے اشارے ملتے ہیں جو آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. آگے جا کے ہمارے اپنے ٹرائبل ایریاز میں اور ہماری جنوبی اضلاع میں ہزاروں کی تعداد میں عسکریت پسند موجود ہیں. اس کا بھی ایک راستہ نکالنا پڑے گا. صوبائی حکومت کو, وفاقی حکومت کو, سیکیورٹی اداروں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور یہ صوبے کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ وفاق کی ایک پالیسی ہوتی ہے. اس میں تمام تر صوبوں کو وفاق کے انڈر اور وفاق کی بات ماننی پڑتی ہے. تو جس طرح ہمارے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ان معاملات میں اپنا نقطہ نظر نہیں ہونا چاہیے. اب سرکار چلا رہے ہو تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. آگے مشکلات ہمیں مزید بھی آئیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو افغانستان کے حوالے سے جو کارروائیاں انہوں نے کی ہیں ان کا بھرپور جواب چند دن میں پاکستان پھر دوبارہ دینے جا رہا ہے. مگر پاکستان کو جو افغانستان میں اپنے ٹارگٹ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سویلین کی شہادتیں نہ ہوں, کیونکہ وہاں پہ جو کولیٹرل ڈیمیج جو ہو جاتا ہے ایسے واقعات میں ہو جاتا ہے, مگر زیادہ اگر ہوتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ آتا ہے. باجوڑ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے اور عوام میں جو ہے وہ کافی شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں ناظرین حالات جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. دھرنے جو ہیں وہ جاری ہیں راولا کوٹ کے علاقے میں اسپیشلی. ابھی تو وہاں پہ شوکت نواز میر کی جو گرفتاری ہے, ایک تو ان کی گرفتاری کو شو نہیں کیا گیا, 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, عدالت میں اس کو پیش نہیں کیا گیا. اس کا مطلب کہ
ابھی تک سیکیورٹی اداروں نے اون نہیں کیا ان کی گرفتاری کو، مطلب ظاہر بھی نہیں کیا گیا اور ابھی تک وہ مان بھی نہیں رہے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے۔ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کی فوٹو اور ویڈیو وغیرہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ اب ہم دھرنے میں جو تقاریر ہو رہی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ایک مثبت چیز ہمیں سامنے نظر آئی ہے کہ جو ان کے افی راجا ہیں، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ ریاست اور اداروں کے خلاف ایک لفظ بھی یہاں پہ نہیں کہا جائے گا اور نہ آپ نے کہنا ہے۔ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مقصد کو آگے لے کے جائیں گے۔ شوکت نواز میر کی بات کی ہے کہ ان کا جو مقصد تھا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو ناظرین مسائل ان کے جو ہیں سرکار ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بار بار ان کا یہ دھرنا، یہ تیسری بار ان کا دھرنا، چوتھی بار ان کا دھرنا، اور ان کے معاملات اس سے حل ہوئے ہیں اور عوام میں ان کی پذیرائی زیادہ ہے۔ عوام ان کو اس لیے مانتی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے حل نہیں ہوتے، ان کی طرف سے حل ہوتے ہیں۔ جو ان کے پچھلے دھرنوں میں جو مطالبات مانے گئے تھے اس کے باعث عوام ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، اور فیصل ممتاز راٹھور جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے 12 سیٹوں کو لے کے ایک بات کی ہے کہ 12 سیٹیں جو ہے وہ ناجائز ہیں، یہ مطالبہ ان کا جائز ہے۔ تو اب انہیں کے مطالبات میں بڑا مطالبہ یہی تھا جس کو آزاد کشمیر کی موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جائز قرار دے دیا ہے کہ یہ جائز طور پہ بول رہے ہیں۔ مطلب اس پہ تو سرکاریں بدلتی ہیں، وہ ہم بھی جانتے ہیں، مگر اب یہ ان کی جو سوچ ہے کہ یہ پنجاب کی جیب میں ہوتے ہیں، ایک خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے، ایک سندھ سے ہوتا ہے، اور 10 پنجاب کی جیب میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ فیصل ممتاز راٹھور نے بھی اس پہ مہر ثبت کر دی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان دھرنے والوں کے آپ خلاف ہیں اور وہاں پہ ایک وزیر اعظم ایسی بات کرتا ہے تو پھر وہ سیٹ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے تو پھر تو آپ نے ان کی 36 مطالبات مان لیے، یہ ایک مطالبہ بھی مان لیں، بات کو ختم کریں۔ پھر جب آزاد کشمیر کی ریاست کے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہوتا ہے، اس کی کابینہ بھی یہ مانتی ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ یا تو پیپلز پارٹی منافقت کر رہی ہے حکومت کے ساتھ بھی اور ان دھرنے والوں کے ساتھ بھی، اور انتخابات جو آ رہے ہیں اس میں اپنی ایک پوزیشن بنا رہے ہیں۔ تو ریاست کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا۔ راجہ ممتاز راٹھور جو ہے، فیصل ممتاز راٹھور جو ہے، ان کا یہ جو بیان ہے اس کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، ان سے انتخابی نشان چھینا گیا ہے۔ آگے جا کے میرے خیال میں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا بھرپور فائدہ علیم خان اٹھائیں گے۔ پاکستان استحکام پارٹی IPP جو ہے، گلگت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ الیکشن میں انہوں نے 14 افراد کو کھڑا کیا، کوئی سیٹ نہیں جیتی، پھر بھی 5 عدد اراکین ان کے پاس گئے اور ایک ان کو مخصوص سیٹ ملی، تو 6 وہاں پہ ان کے ممبرز بن گئے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے اور PTI کے زیادہ لوگ، اگر PTI بائیکاٹ کرتی ہے تو زیادہ لوگ ان کے توڑے جائیں گے اور وہ پھر IPP سے الیکشن لڑیں گے، اور ان کو بھی ایک، جس طرح پیپلز پارٹی کو گلگت میں روکا گیا ہے IPP والوں نے شامل کر کے ان کو وزارتیں دے کے، اسی طرح آزاد کشمیر میں جو آنے والے انتخابات ہیں وہ بھی یہ طے کریں گے۔ میرے خیال میں ان کا اہم رول ہوگا استحکام پارٹی کا۔ اگر یہ اپنی سیٹیں نہ بھی جیتیں تو جس طرح گلگت بلتستان میں لوگ ان کے ساتھ آزاد شامل ہو گئے ہیں، اس دفعہ یہاں پہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اگر یہ 12 سیٹوں کا مطالبہ جو ایک آئینی مطالبہ ہے، جو سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انتظامی معاملات ہے نہیں کہ قلم سے یہ فیصلہ ہو جائے گا، میرے خیال میں الیکشن میں پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ مدعا اگر لوگ ان کے پاس ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں اور جو دکھائی بھی دے رہا ہے، اپنی اکثریت لے کے آتے اور جو آئینی ترامیم ہے وہ کر لیتے اور یہ مسئلہ حل کر دیتے، مگر وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہے اور یہ مطالبات بھی کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ختم کریں۔ تو ایسے مطالبات جب انتظامی معاملات نہیں ہوتے، وہ اسمبلی میں طے ہوتے ہیں۔ آنے والے الیکشن ہے جس میں ابھی 26 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، 27 کے انتخابات ہیں۔ تو اب انتخابات آگے پیچھے اگر ہوتے ہیں تو پھر تو جو دھرنے والے ہیں ان کا فائدہ ہے، ان کی بات پھر مان لی جائے گی اگر ان کو تھوڑا پیچھے کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ مگر جب
سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے جو اہم رہنما ہیں اپوزیشن لیڈر سینٹ میں قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے حافظ نعیم الرحمان، جب وہ کوششیں بیچ میں کر رہے ہیں اور ان کو آگے نہیں چھوڑا جا رہا تو حکومت جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی. وہ ان کا دھرنا کسی طریقے سے آگے جا کے، اب تو انتخابات میں کم ٹائم رہ گیا، اسی لیے انہوں نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ 4 یعنی 2 دن بعد کہ ہم پھر مظفر آباد کو جو ہے وہ مارچ کریں گے. اور یہاں پہ دفعہ 144 راولہ کوٹ میں لگی ہے تو مارچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی ٹائم ہو سکتا ہے کہ حالات بیچ میں خراب ہوں اور دھرنے کو ختم کر دیا جائے اور گرفتاریاں بیچ میں ہوں. عوام کو مشکلات آ رہی ہیں. لاکھوں لوگ آزاد کشمیر کی انگلینڈ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان نوجوان اور لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آزاد کشمیر واپس آئے. ان کو واپس جانے میں ان کے ٹکٹ میں ٹائم ختم ہو گئے، ان کو مشکلات آ رہی ہیں. اور بیمار بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، 47 لاکھ لوگوں میں ہزاروں بیمار ہیں جن کو سیریس بیماری بھی ہے، جن کو ایمرجنسی بھی چاہیے، وہ بھی گھروں میں موجود ہیں. دوائیوں کا مسئلہ آ رہا ہے، آدھی دکانیں کھلی ہیں، آدھی دکانیں بند ہیں، ٹرانسپورٹ کہیں جگہ پہ ہے، کہیں جگہ پہ نہیں ہے. ان حالات کو یہ جس حد تک آگے لے کے گئے ہیں، میرے خیال میں جس پہ ہم بات چیت کر چکے ہیں، اتنا آگے نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. چونکہ اب آ گئے ہیں اور جو بن گلی ہے واپسی کے راستے یہ نہیں کہ نہیں ہیں. جس طرح بیانات بیچ میں آ رہے ہیں، 2-4 بیانات، 2-4 دن اسی طرح کے بیانات، اور پھر آگے ایک راستہ نکال کے خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور آزاد کشمیر کی حکومت جب ان کے 12 سیٹوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، پھر ان کو بھی آزاد کشمیر کے آپ کے اپنے لوگ ہیں، پھر بیٹھے ان کے ساتھ آئیں کہ بس آگے جو الیکشنز ہیں اگر وہ جیتتے ہیں تو اس میں کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، تو یہ پھر یہ ڈسپرس ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.